अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ दिन पहले एक दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी जो ख़ुद सिलसिला अहमदिया से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और अच्छे पढ़े लिखे और एक राय रखने वाले और गैर मुतअस्सब ज़हन के मालिक थे। तो उनके साथ चूँकि इल्मी ज़ौक़ भी था तो इसलिए उनको ये मसला नहीं था कि जी वफ़ात मसीह हो गई है या नहीं। वो मौजूदा ज़माने में जिस तरह इंसान रह रहे हैं उनके तमद्दुन के ऊपर उनके अकायद क्या असर डाल रहे हैं और उनके जो डे टू डे बिहेवियर है उससे उसकी जो तहज़ीब है, उसका जो रख रखाव है, उसमें जो शाइस्तगी है वो किस हद तक उनके अक़ीदे और उनके ईमान और उनके ईकान से कशीद हो के सामने आ रही है। इस हवाले से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि बात यह है कि हमारे कंटेम्प्रेरी पिछले 130-32 साल में जो मज़हबी धड़े और मज़हबी शनाख्त रखने वाली तहरीकात और लोग और उनसे उन तहरीकात से वाबस्ता फ़िरके कह लें या उनको जमातें कह लें या जो भी उनके नाम रखने रख लें, वो इनफरादी सतह से लेके इज्तमाई सतह पर जिस हद तक वो लोग सामने आए हैं, एक चीज़ उन सब में कामन रही है तकरीबन, वो ये कि वो बंदा कोई भी शख्स उन फ़िरकों और उन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाला जितना अपनी जमात के साथ और अपने अक़ीदे के साथ और अपने मज़हब और फ़िरके के साथ क्लोज़ होता जाता है, डेडिकेटेड और अटैच होता जाता है, उतना वो जो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें वो एबनॉर्मल रवैयों का मुज़ाहरा करना शुरू कर देता है। चाहे वो उसका लिबास हो, चाहे उसका बर्ताव हो, चाहे उसका मिलना जुलना हो, चाहे उसके अंदर जो ज़ौक़ और एस्थेटिक्स का लेवल है वो हो, क्योंकि उसके पास जो तफ़हीम दीन और मज़हब और अक़ीदे से जुड़ने के नतीजे में उसको पिलाई जाती है, वो तफ़हीम अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल से बहुत दूर और बड़ा फ़ासला रखती है। फिर उसको बहुत सी जगह पे अपने इस्लामी जो उसको माख़ज़ बताए जाते हैं उनको फॉलो करता चला जाता है। तो आज के दिन के हवाले से जब वो देखता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो उसको आगे बहुत जगहों पे बंद गलियां मिलती हैं। अब उन बंद गलियों को, यानी उसका जहन उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकता, उसकी तबीयत उसके साथ मैच नहीं करती। आज के जो मारूज़ी हक़ाइक़ हैं वहाँ पे जाके उसको आगे से समझ नहीं आती कि अच्छा फिर अब अक़ीदा मेरा ये है, हालात ये कह रहे हैं, और कोई इन बिल्ट फितरी लचक उसके दीन के ज़रिए उसको पेश नहीं की जाती, उसको बताई नहीं जाती, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। और नतीजतन एक ख़ास तरह की, अगर उसने दीन और उससे अटैच रहना है, एक ख़ास तरह की रिजिडिटी, एक ख़ास तरह का मुतशद्दिदपन, एक ख़ास तरह का नो वे आउट किस्म का जो उसको है ना पिंजरा और चूहेदान सा, वो दे दिया जाता है। उसमें ज़ाहिर है उसने फ्रस्ट्रेट भी होना है, उसने गैर फितरी हरकत भी उससे सरजद होनी है, और या फिर वो अंदर से उस सारे को खैरबाद कह देगा और बाहर से वो दीनी बना फिरेगा, उसी को मुनाफ़क़त कहते हैं। इस हवाले से मतलब ये तमहीद कुछ लंबी हो गई, लेकिन बात वही थी कि इसका जो क्रक्स था या जो वन लाइनर था वो ये था कि अहमदी अपने रवैयों में, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में दीन को दुनिया पर मुक़द्दम रखने का अहद और दावा और आदत रखने के साथ साथ वो आम ज़िंदगी में आपको एक नॉर्मल इंसान दिखाई देंगे। उनके बिहेवियर्स, उनकी खुशी गमी, उनको फ़ील करना चीज़ों को, दुख पे दुखना, खुशी पे खुश होना, और फिर अपने इजहार करने, और उन इजहारियों में जो कंटेम्प्रेरी मुख्तलिफ रुझानात हैं उनसे मैचिंग होते हैं वो, और कहीं उनको जाके ये नहीं लगता कि अगर हमने अपने गम का इजहार इस मिसरे के ज़रिए कर दिया
یا اپنے خوشی کا اظہار اس مضمون سے کر دیا، یا اپنے جذبات کو فلاں صنف میں ہم نے پیرایا اظہار دے دیا، تو یہ چیز جو ہے وہ کوئی غیر دینی سی بن جائے گی، کیونکہ وہ انہوں نے اوڑا نہیں ہوا، طاری نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ اندر سے ان کے پھوٹ کے آ رہا ہے، اور اس روزانہ کی بنیاد پر نشو و نما پانے والے درخت کی جو غور و پرداخت ہے، اس کی کانٹ چھانٹ ہے، وہ ان کو امام جماعت احمدیہ اور خلافت کی شکل میں ساتھ ساتھ اویلیبل ہے۔ نتیجتاً ان کی گروتھ، ان کی پینیٹریشن، ان کے ایسپائریشنز، ان میں سے کچھ بھی غیر فطری اور ایب نارمل نہیں ہے۔ اس بنیاد یہ تمہید کے بعد میں آج پروگرام میں انکلوڈ کر رہا ہوں، پچھلے دنوں مولانا سلطان محمود انور صاحب کی وفات ہوئی، اور لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمات کی بھی توفیق دی۔ پھر ہم ان کو ناظر اصلاح و ارشاد مرکزیہ کے طور پر دیکھتے رہے، ربوہ میں ان مسجد اقصیٰ میں خطبہ بھی دیتے رہے لمبا عرصہ وہ، اور پھر وہ کئی زمانے تھے جو مطلب ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ اتنی بڑی وہ پہلے ہال ہے مسجد اقصیٰ کا، پھر باہر ہے، سین ہے، پھر سائیڈوں پہ 2 برآمدے گیلریاں ٹائپ ہوتی تھیں وضو کرنے والی جگہ سے لے کے آخر تک، اور پھر وہ باہر تک وہ چھلک جاتا تھا صحن، ظاہر لوگ زیادہ ہوتے تھے، اور گرمیاں اور شامیانے اور وہ سارے، اوپر سے لاؤڈ سپیکر جب بند ہوتا تھا تو اس وقت پھر ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی 10-10 20-20 فٹ کے فاصلے پر خطبہ جو ہے وہ کاغذ کی شکل میں لے کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، خدام یا جن کی آواز ذرا جہیر الصوت تھے، بھاری دور جانے والی آواز والے، تو ادھر سے امام خطبہ دیتا تھا اور پھر وہ بیک زبان تاکہ سب تک پہنچ سکے۔ ہر طرح کے زمانے گزارے ہیں، اس وقت بھی اس زمانے میں مولوی صاحب بعد میں اس سے پہلے بھی خطبہ ان کا ہوتا تھا، بعد میں بھی ہوتا رہا، وقتاً فوقتاً ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ دفتروں کا ماحول بھی جو تھا صدر انجمن یا تحریک جدید میں، ابھی چھوٹی چھوٹی دیواریں، گیٹ کھلے ہونے، اس حد تک تھریٹس اور اس حد تک سیکیورٹی ایشوز نہیں تھے، تو آتے جاتے وہ دیکھ لیتے تھے۔ بلکہ وہ ریاض خیر آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ کہ آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ یہ ماحول تھا، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے، دعائیں دینے والوں کا اور دعائیں لینے والوں کا اور ملنے ملانے کا۔ اس زمانے میں ان سے ہمیں ذاتی طور پر بھی موقع ملا۔ خوشی یہ ہوئی کہ میرے پاس ایک مضمون پہنچا ہے جو مکرم مولوی صاحب مرحوم کی صاحبزادی ہیں فوزیہ منصور صاحبہ، امریکہ سے، انہوں نے لکھا ہے، اور میں تقریباً 2 دفعہ اس کو پڑھ چکا ہوں، اور میں اس میں سے وہ جو انشاء پردازی اور یہ چیزیں ڈھونڈ رہا تھا وہ نہیں ملی، بلکہ ایک خالص کیفیات اور جذبات اور ان کا ایک بہاؤ کے ساتھ اور بغیر تصنع کے ایک اظہار ہے، جو اتفاق سے جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ ایب نارمل نہیں ہیں، پبلک، عامت الناس، محسوس کرنے والے، اہل علم، اہل فن، اہل دانش، وہ سب ایک ہی اس کی نشے میں ڈوبے ہوئے سب، اور ان کے اظہار کا بھی تقریباً اسی طرح کا ان کمپلیکسز سے آزاد قسم کا اسلوب ہے۔ تو یہ مضمون اس حوالے سے بھی کہ مولوی صاحب کا ذکر خیر بھی ہو جائے، وہ قرض تھا، ابھی ہم نے سوچ رکھا تھا کہ پروگرام میں ان پہ بات کریں گے، لیکن میرے پاس ذاتی طور پر تو ایک باہر کا ملنے ملانے والا ہی تعلق تھا، اور اس میں بھی 1-2 چیزیں تھیں جو میں آخر پہ اپنی طرف سے بھی عرض کر دوں گا۔ فی الحال میں ان کا مضمون شروع کرتا ہوں۔ چلا گیا سوئے فردوس وہ ماہ انور، بیاد مکرم سلطان محمود انور صاحب، تحریر فوزیہ منصور صاحبہ، امریکہ۔ بچپن میں ربوہ میں جس جگہ ہمارا گھر تھا اس کے پیچھے ایک بڑی سڑک سرگودھا روڈ گزرتی تھی، وہاں سے تیز رفتار گاڑیاں شور مچاتی ہوئی ہر وقت گزرتی رہتی تھیں۔ سڑک کے دوسرے پار قبرستان تھا، گویا سڑک کے ایک طرف زندگی تھی اور دوسری طرف شہر خاموشاں۔ میں نے بچپن میں کھڑکی سے بارہا یہ نظارہ دیکھا کہ لوگ سر جھکائے افسردگی کے ساتھ جنازہ کاندھوں پر اٹھائے
سڑک پار کرتے تھے اور میں سڑک پر آتی جاتی تیز رفتار گاڑیوں کو دیکھ کر یہ سوچتی کسی کا پیارا اس دن دنیا سے چلا گیا، لیکن زندگی تو ویسے ہی چل رہی ہے۔ بچپن کی خوبصورت یادوں میں جو لوگ ہر تصویر میں ساتھ ہوتے ہیں وہ ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بچپن کی ہر یاد ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سائے تلے بسا گھر ایک ایسی نعمت ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کی ہے۔ والدین بچوں کو نہ صرف بے لوث محبت دیتے ہیں بلکہ خاموشی سے قربانیاں کر کے اپنے بچوں کی زندگیوں میں رنگ بھرنے کی کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ ساری عمر جاری رہتا ہے۔ بچپن کے خاص دنوں میں عید کے دن بہت یادگار ہیں۔ یوں تو اس دور کی ہر عید کا اپنا ہی مزہ تھا، لیکن ایک عید میرے ذہن پہ گہرے نقش چھوڑ گئی ہے۔ ہمارا گھر ایک متوسط گھرانہ تھا۔ ایک بار عید سے پہلے خاندان میں کوئی شادی تھی اور اس موقع پر سب کے ہی نئے کپڑے بنے۔ کچھ دنوں بعد عید آ رہی تھی تو امی نے سب بچوں سے کہا کہ چونکہ سب کے کپڑے ابھی نئے ہی ہیں اس لیے یہی کپڑے عید پر بھی پہن لینا۔ لڑکوں کو کپڑوں کا ویسے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہم دونوں بہنوں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہوا یوں کہ کسی طرح میری بہن کو نیا جوڑا مل گیا، شاید کسی نے تحفہ دیا ہوگا۔ چاند رات کو سب نے اپنے اپنے کپڑے استری کر کے رکھے۔ میں نے بھی بظاہر خوشی خوشی اپنا جوڑا استری کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری امی نے میرے چہرے کو پڑھ لیا ہوگا۔ اگلی صبح جب میں تیار ہونے سے پہلے اپنے کپڑے اٹھانے لگی تو وہاں ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سا نیا جوڑا رکھا ہوا تھا۔ اب یہ بہت چھوٹی سی معصوم سی خوشیاں ہیں، لیکن تقریباً سب کی زندگی کا اس سے تعلق ہے۔ اچانک عید کے دن ملنے والی یہ خلاف توقع خوشی آج تک نہیں بھولی۔ رات کو وہ نیا جوڑا کہاں سے آیا؟ ہم دو ہی بہنیں ہیں۔ جب ایک بہن کو نیا جوڑا مل گیا تو امی ابا نے سوچا کہ دوسری بیٹی کا دل خراب نہ ہو۔ امی کے پاس گھر میں کپڑا موجود تھا۔ آپ نے میرے ناپ کا جوڑا سینا شروع کیا۔ جوڑا تو امید تھا کہ صبح تک مکمل کر لیں گی، مگر ہم رنگ دوپٹے کا کیسے انتظام کیا ہوگا، یہ مسئلہ میرے ابو جان کے سامنے رکھا گیا۔ تو آپ رات کے 3 بجے بازار گئے۔ اس زمانے میں چاند رات کے موقع پر کراچی کے بازار ساری رات کھلے رہتے تھے، اور میرے جوڑے کے ہم رنگ دوپٹہ خرید کر لے کے آئے۔ اس طرح میرے امی اور ابو جان نے یعنی 2 فرشتوں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے محنت کی اور میری عید کا سامان کر کے میرے لیے اس دن کو امر کر دیا۔ میں آج تک وہ عید کی صبح نہیں بھولی، اور اب تو اس کی یاد سے آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے سب بچوں کو بہت پیار دیا، لیکن اپنی بیٹیوں کو تو پیار کے ساتھ بہت عزت بھی دی۔ کبھی ڈانٹنا تو دور کی بات، ہم سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ صرف اپنے بچے ہی نہیں بلکہ خاندان اور جماعت کے ہر بچے کو بہت پیار دیا۔ ہماری تربیت میں سب سے زیادہ فکر ان کو وقت پر نماز ادا کرنے اور قرآن کریم کو باقاعدگی سے پڑھنے کی تھی۔ خود بھی تلاوت قرآن کریم بہت دل لگا کر کیا کرتے تھے۔ بچپن کے ہر دن کا آغاز امی ابو جان کی تلاوت قرآن کریم کی آواز سے ہوتا تھا۔ بچپن میں ہماری نماز کی ڈائری بنواتے اور مقابلہ کرواتے، پھر مہینے کے آخر میں جس بچے نے ساری نمازیں ادا کی ہوتیں وہ جیت جاتا اور اس کو انعام ملتا۔ بچوں کا رات کو دیر تک جاگنا ان کو پسند نہیں تھا، اس وجہ سے کہ صبح کی نماز میں دیر نہ ہو جائے۔ شام کو دیر تک بلا وجہ گھر سے باہر رہنے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے زیادہ تر برائیاں رات کے اندھیرے میں جنم لیتی ہیں، اس لیے لڑکوں اور لڑکیوں کو یہی تاکید ہوتی کہ مغرب کے بعد گھر میں ہی وقت گزارا کرو۔ ایک بار میں اپنی دوست کی بہن کی مہندی کی تقریب میں تھی۔ یہ تو پتہ تھا کہ رات کا پروگرام ہے اس لیے دیر ہو جائے گی، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم سب کو خود گھر چھوڑ آئیں گے۔ گھر چھوڑتے ہوئے ہمارے گھر تک آتے آتے بہت دیر ہو گئی۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ آج تو ابو جان سے ضرور ڈانٹ پڑے گی۔ میں گھر کے گیٹ پر پہنچی تو ابو جان باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی الحمدللہ کہا اور اندر لے آئے۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران کہنے لگے بیٹی رات کو بہت دیر ہو گئی تھی، میں بہت فکر مند ہو گیا تھا، آئندہ احتیاط رکھنا۔ ڈانٹا نہ جواب طلبی کی، لیکن ایک ہی جملے میں ساری عمر کے لیے سبق دے دیا۔ مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ ماں بننے کے بعد احساس ہوا کہ بچہ دیر تک گھر نہ پہنچے تو دل پر کیا گزرتی ہے، کتنے خوف اور وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ اب تو موبائل فون سے رابطے آسان ہو گئے ہیں، پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس دن بھی سب کو دیر ہی ہوئی تھی۔ سب سہیلیوں نے بتایا کہ گھر پہنچے تو بہت ڈانٹ پڑی، لیکن میرے ابو جان نے خاموش رہ کر جو پیغام دیا وہ ڈانٹ سے زیادہ پر اثر تھا، جو ہمیشہ یاد رہ گیا۔
ہمارے والد صاحب جماعتی کاموں کے سلسلے میں بہت مصروف رہتے تھے، ان کو ہمارے ساتھ گھر میں کم ہی وقت ملتا، لیکن جو بھی وہ وقت ہمارے ساتھ گزارتے وہ ایسا ہوتا کہ دل چاہتا تھا کبھی ختم نہ ہو۔ کبھی لوڈو کیرم بورڈ کے میچ بھی ہوتے، کبھی سردیوں کی شاموں میں مونگ پھلیاں چلغوزے کھاتے ہوئے سبق آموز کہانیوں اور ہنسی مذاق کا دور بھی ہوتا۔ یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ناظر اصلاح و ارشاد تھے، سلسلے کے عالم تھے، مولانا کہلاتے تھے اور صاحب علم اور صاحب تصنیف تھے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے نارمل ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کی، بڑوں کی، گھر والوں کی، یہ ان میں یہ نہیں تھا کہ وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ حصے مزاح کمال کی تھی، کسی کی پریشانی کو کوئی لطیفہ سنا کر یا مزاحیہ بات کر کے فوراً ہلکا کر دیتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل اتنا تھا کہ کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھا، لیکن راتوں کو ان کو ہمیشہ سجدوں میں بہت تضرع کے ساتھ دعا کرتے دیکھا۔ کہا کرتے تھے لوگوں کو پریشانیاں بتانے کی بجائے اپنے خدا سے زندہ تعلق بناؤ، لیکن خود دوسروں کی پریشانی کا سن کر بڑے انہماک اور توجہ سے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ گھر میں کسی کی سالگرہ ہوتی تو سب کو اکٹھے بٹھا کر اس بچے کے لیے اجتماعی دعا کرواتے اور اس بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلواتے تاکہ اپنی خوشی کے کسی بھی موقع پر دعا اور ضرورت مند لوگوں کو ہم یاد رکھیں۔ اچھا کھانا کس کو پسند نہیں ہوتا؟ ہمارے والد صاحب سادہ خوراک تھے، لیکن مزیدار کھانا ہوتا تو تعریف ضرور کرتے۔ پکانے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کھانے میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اس لیے اپنی زبان سے کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہمیں سکھاتے کہ کھانے کے بعد صرف الحمدللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے دعا کرو جس نے اس کھانے کو تم تک پہنچانے میں محنت کی ہے، یعنی بیج بونے اور فصل کاٹنے والے کسان، فصل کو مارکیٹ میں پہنچانے والے، خریدنے والے، گھر لانے والے اور پکا کر تیار کرنے والے شخص کے لیے بھی دعا کرو کہ اتنے لوگوں کی محنت لگتی ہے تو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ابو جان بہت روشن خیال شخصیت کے تھے۔ آج کل تو بچے ماں باپ کے ساتھ کافی کھل کر بات کر لیتے ہیں، پہلے شادی کے موضوع پر بات کرنے میں ایک حجاب محسوس ہوتا تھا، لیکن ہمارے ابو جان نے جس بات میں شریعت نے اجازت دی ہے اس پر کھل کے بات کی۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو میری مرضی بھی معلوم کرتے، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ بیٹی نے فیصلے کا اختیار ان کو دیا ہوا ہے، پھر بھی کبھی خود اور کبھی امی کے ذریعے ہم بیٹیوں کی رائے ضرور لیتے اور پھر اس کو اہمیت بھی دیتے، کبھی اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا۔ میرے نکاح سے پہلے دستخط کرنے کے لیے مجھے نکاح فارم دیا، میں نے لے کر اپنی میز پر رکھ دیا کہ دعا کر کے دستخط کر دوں گی۔ ایک ہفتہ وہ میری میز پر رکھے رہا۔ انہوں نے مجھے وقت دیا اور ایک بار بھی جلدی کرنے کو نہیں کہا، نہ کوئی دباؤ ڈالا۔ ان کو معلوم تھا کہ بچی کو مناسب وقت چاہیے۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار امریکہ آ رہی تھی تو ایئرپورٹ پر نصیحت کی کہ کبھی خدا تعالیٰ کی حمد اور شکر نہ چھوڑنا تو تمہارا گھر کبھی خالی نہیں ہوگا اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اکثر خواتین کو خام خواہ سسرال کی باتیں اور برائیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہمارے ابو جان کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ سسرال کی بات میکے میں کی جائے۔ کسی کی بھی برائی نہیں کرتے تھے، اگر کبھی کسی گھریلو محفل میں ذرا سا بھی ایسا رنگ آ جاتا تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، اور ہمیں فوراً احساس ہو جاتا تھا کہ میرے پاس جب بھی امریکہ آتے تو گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کرواتے۔ چونکہ مسجد سے دوری کی وجہ سے ساری نمازیں مسجد میں ادا نہیں ہو سکتی تھیں، اسی وجہ سے ہمارا گھر اللہ کے فضل سے ہمیشہ محلے کے لیے نماز کا سینٹر بنا رہا۔ ابو جان نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بہت محبت اور عزت سے پیش آتے تھے، بہت مہمان نواز تھے، ہر آنے والے کی خاطر تواضع کرتے۔ ہماری امی بھی اس بات کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ بہت سی خواتین اپنے مسائل لے کر دفتر کی بجائے گھر آ جاتی تھیں، ہر ایک کے مسائل سنتے اور امی ہمیشہ کچھ نہ کچھ خاطر تواضع کا اہتمام کرتی، ہر ایک کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ گھر اور دفتر کے ملازمین کے ساتھ ہمیشہ محبت اور عزت کا سلوک روا رکھا۔ بہت موقع نصیحت کرتے جو ایسے انداز میں جو ہمیشہ یاد رہے۔ ایک بار میں اپنے نئے پین سے پہلی بار کچھ لکھنے لگی تو میں نے اپنا نام لکھا تاکہ دیکھوں ٹھیک لکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ ابو جان کہنے لگے نئے پین سے سب سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ یا خدا کا نام لکھا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے ہر بار نیا قلم استعمال کرتے ہوئے یاد آتی ہے۔ آپ نے ہمارے سامنے، یعنی اس میں مجھے وہ ناصر کاظمی کا شعر بھی یاد آ گیا کہ ان کی بھی ایک نظم کی ابتدا ہے کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ لمبی نظم ہے لیکن وہی بات، پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ نہ بری خبر لوگوں کو آپ نے ہمارے سامنے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، نہ بری خبر کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے تھے۔
کہا کرتے تھے کہ کسی کا دل دکھنے کا سبب میں کیوں بنوں، کسی سے حسد نہیں کیا بلکہ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ غرض بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، ایک محبت کرنے والے شوہر، ایک شفیق باپ اور ایک ہمدرد انسان تھے۔ سب کے دکھ درد کو سننے اور کام آنے والے، خدا کی راہ میں کھلا خرچ کرنے والے، دین کے ساتھ دنیا کو لے کر چلنے والے تھے۔ اپنے لباس اور وضع کا خیال رکھتے تھے۔ وقف کی برکت تھی کہ خوب دنیا کی سیریں بھی کیں۔ جہاں جاتے ہماری امی کے لیے تحفہ ضرور لاتے۔ امی کو کچن کی چیزوں کا شوق تھا، ہمارے کچن میں اکثر چیزیں ابو جان کی خریدی ہوئی ہوتی تھیں۔ سیر کے دوران خوبصورت نظارے دیکھ کر ہمیشہ خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے ابو جان نے لمبی اور کامیاب زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی ہر کامیابی کو وقف یعنی خدمت دین سے منسوب کیا۔ یہ سب اسی کی برکت ہے۔ ہمارے لیے دعائیں اور بہترین نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کچھ روز پہلے سڑک کے اس پار جانے والا جنازہ میرے پیارے ابو جان محترم سلطان محمود انور صاحب کا تھا۔ 11 جنوری 2021 کو ان کی وفات ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ آج ان کی قبر پر دعا کر کے سڑک کے اس پار کھڑی آتی جاتی تیز رفتار گاڑیوں کو دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، کسی کے چلے جانے سے وقت رک نہیں جاتا۔ ایک دن ہم سب کو بھی سڑک کے اس پار جانا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے ہمیں کس رنگ میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے پیارے ابو جان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے پیاروں کے ساتھ جگہ دے، آمین۔ یہاں فوزیہ منصور صاحبہ کا مضمون ختم ہوتا ہے، اور ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف چیزیں پڑھنے کا اور ذاتی شوق مطالعہ میں بھی پسند ناپسند کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ جس سادگی کے ساتھ اپنے جذبات کو انہوں نے بیان کیا مجھے تو قابل رشک لگا۔ اور ذکر خیر تو مولوی صاحب کا ویسے ہی کرنا تھا، قرض بھی تھا اور ضروری بھی تھا، لیکن وہ میرے پاس جو ایک دو مختصر سی باتیں تھیں ان سے زیادہ یہ تفصیل اور یہ وہ تفصیل ہے جیسے وہ انگریزی کا محاورہ تو سنا ہوا تھا کہ سن از سن ٹل میرج اینڈ ڈاٹر از ڈاٹر ٹل ڈیتھ۔ تو ان کا یہ مضمون پڑھ کے تو یہی بات یاد آئی کہ ڈاٹر از ڈاٹر ٹل ڈیتھ۔ تو مجھے جو ذاتی طور پر ایک دو باتیں جو میں اکثر دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں اور شیئر بھی کرتا رہتا تھا، بلکہ ان کے صاحبزادے ہیں عدنان میرے پرانے دوستوں میں سے، تو میں ان کو بھی کہا کرتا تھا کہ ادر دین دیٹ کہ مولوی صاحب آپ کے والد گرامی ہیں، لیکن میں نے ایز اے عالم دو ایسی باتیں ان سے سنی ہیں دوران یعنی خطبہ جمعہ جو دیا کرتے تھے اس میں، کہ جو اس سے پہلے یہ دونوں نکات میرے لیے نئے تھے، اور میں وہ بھی اس میں ڈاکومنٹ کروا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے دوران خطبہ یہ کہا کہ یہ جو جماعت احمدیہ میں ایک شروع میں الگ ہو گئے تھے غیر مباین لاہوری جماعت والے، تو اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ جی آپ کے دو حصے ہو گئے ہیں تو تفریق پڑ گئی ہے تو جماعت اب آپ کی بھی ٹوٹ رہی ہے، اس طرح جو منہ میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس کا جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ تفریق کیا پڑنی تھی، وہ صرف آپ پہ ایک ایسی حجت تمام کی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا عام طور پر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کے جو تمام دعوی ہیں اور ان کی جو تعلیمات اور انہوں نے جس اخلاقیات کے تعلیم کے ذریعے جیسی جماعت تیار کی ہے، اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہ ہوتا ان کے دعوی میں تو باقی سب باتیں ٹھیک ہیں۔ یہ عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب بس نبی نہ ہوں دیتے باقی تو گل ساری ٹھیک ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ اگر نبی نہ ہوتے تو پھر یہ کچھ بھی نہ ہوتا، اور انہوں نے خود بھی فرمایا ہے کہ جو مار کھانی ہے، جو سب ہونا ہے وہ کھا لو، کیونکہ وعدے سارے جو ہیں وہ نبوت کے ساتھ ہیں، غیر نبی کے ساتھ کوئی خدا تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہوتا اس طرح۔ تو خیر اس سے قطع نظر جو مولوی صاحب نے اس سے جو استدلال کیا ان کے اس اعتراض سے کہ یہ لاہوری جماعت، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ ہے لوگوں کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر مرزا صاحب نبی نہ ہوتے تو ہم مان لیتے، باقی باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ تو
مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے والوں کے اوپر حجت تمام کی ہے کہ اچھا تم اگر اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اگر مرزا صاحب نبی نہ ہوں تو ہم مان لیتے، تو چلو پھر لاہوری ہو جاؤ، کیونکہ وہ نبوت نہیں مانتے لاہوری فرقہ جو ہے۔ اگر تم اپنے اس کلیم میں، یعنی قیامت کو خدا تعالیٰ ان سے یہ کہہ سکے گا کہ تم اگر یہ دعویٰ کرنے میں سچے تھے تو تم اپنی زندگی میں پھر اگر تقوی اور نیکی تھی اور میرا خوف تھا اور تمہیں صرف یہی ایک نقص نظر آیا تھا تو پھر تم لاہوری ہو جاتے۔ تمہارا لاہوری ہونا نہ ہونا بتاتا ہے کہ تم لوگ اصل میں منافقت ہی کر رہے تھے، تمہیں بنیادی طور پر وہی خوف تھا اور وہی بغض تھا اور کینہ تھا۔ ورنہ اگر آپ اپنی اس رواداری کے جملے میں سچے ہوتے کہ مرزا صاحب ہیں تو اچھے، ہیں تو سچے، ہیں تو ساری باتیں ٹھیک، کاش یہ نبی کا دعویٰ نہ کرتے تو ہم مان لیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دعوے میں بھی غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیانتدار اور سچے ہوتے تو آپ نے لاہوری ضرور ہو جانا ہوتا اپنی زندگی میں، کم از کم آپ کا لاہوری نہ ہونا بتاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری بات، وہ تعداد کے اوپر جب بہت زیادہ بات ہوئی تو ایک دن مولوی صاحب نے کہا کہ اعداد و شمار کا بہت شوق ہے حکومتوں کو بھی اور مولویوں کو بھی، یہ ایک بات پر تو یہ کہتے ہیں، جس وقت 1 کروڑ سے اوپر ہو چکے تھے احمدی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بندہ تھا آج سے 130 سال پہلے، اس وقت 100 سال پہلے، تو کہتے ہیں 100 سال پہلے جو ایک تھا وہ اب بڑھ کے اگر کروڑ نہیں بھی ہے 50 لاکھ بھی مان لو، کچھ مانو تو صحیح، تو وہ جتنی تعداد ان کی، جتنی ملٹیپلیکیشن شخص واحد کے دعوے کے بعد، کیونکہ لدھیانہ والے دن تو حضرت مسیح موعود اسلام، مرزا غلام احمد قادیانی، بانی جماعت احمدیہ اکیلے تھے، تو 1899 سے 1999 تک 100 سال میں وہ اتنی تعداد ملٹیپلائی کر کے 1 جو ہے شخص واحد، وہ اتنوں میں اگر بدل گیا ہے، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ اگر ہماری ترقی کی رفتار خدا نہ خواستہ آدھی کیا چوتھا حصہ بھی رہ جائے تو اب یہ جو 1 کروڑ ہوگا یہ اگلی 1 صدی میں دنیا کی آبادی سے زیادہ یہ ان کی تعداد ہو جائے گی، اگر ملٹیپلیکیشن اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن پہ آپ نے جانا ہے تو۔ یہ 2 باتیں یا یہ 2 جو ریبٹلز تھے مولوی صاحب کے، یہ مجھے اس زمانے کے ان کے سنے ہوئے خطبات سے یاد رہ گئے۔ ذاتی طور پر یہ تھا کہ شفقت فرماتے تھے، ملتے تھے تو بالکل اپنے بچوں ہی کی طرح تھپتھپاتے بھی تھے، حال بھی پوچھتے تھے اور اصرار کر کے چائے بھی پلواتے تھے دفتر میں، حالانکہ ان کے یہ کوئی فرائض کا حصہ تو نہیں تھا کہ ہم اگر ملنے چلے گئے ہیں تو پھر وہ چائے پلا کے رخصت کریں، لیکن وہ اکرام ضیف کا مطلب ایک اکرام ضیف چھوڑ کے جو بچوں کا اکرام ہے اس میں بھی وہ اس حد تک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور اس طرح کے جو ہے نا نارمل ہیومن سٹف کہ جو اپنی ایک رفتار سے چلتے جاتے ہیں اور 1 صدی سے اگلی میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہ سٹک جو ہے وہ اگلی نسل کو سلامت پیش کر جاتے ہیں اور ایسا نمونہ چھوڑ جاتے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا جو ہے وہ ایک ہماری عادت ثانیہ کے طور پر ہم میں جاگزیں ہو جائے، انکلکیٹ ہو جائے اجتماعی سطح پر۔ یہی انفرادی طور پر بعض قادآور بزرگ یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ یہ مضمون ایک اس وجہ سے بھی پڑھا کہ یہ چونکہ پروگرام ہر طبقہ سنتا ہے تو یہ بھی ان کو پتہ چل جائے کہ موت فوت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، غمی خوشی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جذبات سارے وہی ہوتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی احمدی مخلوق نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی تربیت کے نتیجے میں خلافت کا جو اور لیڈرشپ کی جو برکات ہیں ان کی اطاعت کے نتیجے میں وہ فیوز جاری کر دیے ہوئے ہیں کہ اب ایک عام ہاؤس وائف بھی لکھنے بیٹھے تو وہ ایسی گرپنگ نثر لکھ لیتی ہیں کیونکہ اس کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، اوریجنیلٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اوریجنیلٹی کو
مینٹین رکھنے کی اجتماعی سطح پر توفیق دے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔